मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम हो। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विलादत अल मसीह का जो सीज़न है वो उसका आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने विलादत अल मसीह की हक्कानियत पर बात की। हमने मुक़द्दस मत्ती और रसूल की अंजील से गुनाहों की निजात के बारे में बात की। मसीह यीशु के नाम का जो मतलब था, मसीह यीशु के नाम को जो रखा जाना था, हमने उसकी बात की। फिर हमने बादशाहत की बात की कि बादशाहत क्या है, और फिर बादशाही की भी बात की कि बादशाही क्या है, यीशु की बादशाही क्या है। खुदा उनके खादम के साथ मिलकर हमने इन तमाम चीज़ों को और भी बहुत सी बातों को हमने किया। वो हमारे इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। आज हम विलादत अल मसीह की हक्कानियत पर जो दूसरा हिस्सा है, आज हम उसमें और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने कहा कि हम सोना मोर लुबान पर भी बात करेंगे। उन मजूसियों को भी हम सामने रखेंगे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, और वो सितारा जो उन्होंने देखा, वो सितारा क्या था, उसकी हकीकत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। और सबसे बढ़कर ये कि जब हम कलाम मुक़द्दस में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि मजूसी जब उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। जैसा कि हम इस बारे में बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन असल में जो आज का जो मौजू है, जिस पर हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि उसके अपनों ने उसे बादशाह नहीं माना और उसका इनकार किया। आएं आज के इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं और खुदा के खादम के साथ आज फिर मिलकर इन हक़ाइक़ को सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाता चलूँ कि आज फिर हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं, बुज़ुर्ग पादरी अज़ीज़ अनवर साहब। आए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक बार फिर भाई साहब आपको खुदा के लोग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज का ये जो दूसरा एपिसोड है विलादत अल मसीह की हक्कानियत के बारे में, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो पहले एपिसोड में जब हमने बादशाही और बादशाहत के बारे में बात की थी, तो अब आज का प्रोग्राम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हम जब मजूसियों को देखते हैं और वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। बादशाह यहूदियों का पैदा हो रहा है, अपने लोगों में पैदा हो रहा है और अपने उसको मानने से इनकारी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आपने पिछले एपिसोड में जो सवाल किए थे, तो हमने इस सवाल के जवाब पर इख्तिताम किया था कि बादशाह और बादशाही में फ़र्क है। मसीह खुदावंद जब इस दुनिया में पैदा हुए तो वो यहूदियों ने उनको कभी ना मसाया माना, ना मौदा मसीह माना, ना कभी उनको बादशाह तो दूर की बात है, उन्होंने कभी उनको किसी भी लिहाज से किसी भी हैसियत में कबूल ही नहीं किया। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, कुछ तो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ यहूदी तारीख़ से है। पहली बात तो ये है कि वो जिस बादशाह या बादशाही की बात कर रहे थे, उस बादशाही का नमूना या मॉडल दाऊद की बादशाही या सुलेमान बिन दाऊद की बादशाही थी, जिसमें यहूदी जो थे या इस्राएली जो थे वो सारी दुनिया पर एक मुतलक़ अल-अनान हुकूमत और बादशाही के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये उनमें फ़र्क तब आया जब सुलेमान के पोते यरोबआम के दौर में ये सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक का पाया तख्त जो था वो सामरिया में था, दूसरी का पाया तख्त जो अहले यहूद थे, जो दो कबीले आप कह सकते हैं, ढाई भी कह सकते हैं, क्योंकि
لاوی آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے. تو یہ جو دو قبیلے جو تھے یہ اہل یہود رہے اور ان کا پایا تخت داؤد بادشاہ یا ساؤل یا سلیمان کی طرح یروشلم ہی رہا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ہاں جو عرصہ دراز سے وہ جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے اس کے بارے ان کے علم میں یا ٹریڈیشنز میں، روایات میں، ان کے اعتقادات میں کچھ ایسی آپ بدعت کہہ سکتے ہیں پیدا ہو چکی تھی، جن کے مطابق وہ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ مسیح، وہ یسوع، وہ بادشاہ، وہ ابن داؤد آئے گا تو اس کے یہ ایک فہرست تھی، ایک فہرست جو تھی ان کے وہ سامنے وہ ان کے تیار سامنے تھی، اور وہ اس کی روشنی میں جب یسوع کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ مسیح، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے مختلف ہے. ہاں. اب انہوں لکھا ہے کہ وہ ابلیس مسیح یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا. اب سوال یہ ہے کہ کنگرے پر کیوں لے گیا؟ یہودی تقریباً ہیکل کے برباد ہونے کے بعد جب شاہ بابل نے اس کو برباد کر دیا اور وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے، تو پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک عقیدہ پیدا ہوا، کیونکہ جب ہم آزاد ہوں گے، ہیکل دوبارہ بنیں گی، تو ہیکل کے کنگرے پر سے مسیح جو ہے وہ معجزاتی طور پر، کرشماتی طور پر ظاہر ہوگا. وہ وہاں سے زمین پر آ کھڑا ہوگا اور وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. اب مسیح خداوند نے نہ تو ابلیس کو، نہ دنیا کو، کسی کو یہ بات نہیں بتائی. تو اس طرح سے بے شمار روایات یا غلط عقائد ان کے اندر تھے، جس وجہ سے وہ اپنے فریم ورک میں جو فکس ہونے والا بادشاہ تھا انہیں وہ چاہیے تھا. انہیں وہ نہیں چاہیے تھا جو کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یا جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے. انہیں وہ چاہیے تھا جو ان کے اپنے علم، عقیدے، نظریات اور روایات کو ثابت کرتا تھا. اس لیے جب وہ اپنوں میں آیا تو مقدس یوحنا کہتے ہیں اپنی انجیل کو شروع کرتے ہوئے ہی وہ بیان کرتے ہیں پہلے باب کے 11ویں آیت میں، وہ اپنوں میں آیا مگر اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن آگے لکھا ہے، مگر 12ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے یہودی جو تھے وہ مسیح یسوع کو وہ بادشاہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. مسیحی جو ہیں آج دنیا میں اعداد و شمار کا اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو آج مسیحی سب سے زیادہ ہیں. مسیحی اس بات کو مانتے ہیں، وہ بیٹا بھی مان رہے ہیں، وہ مولود مقدس، وہ نجات دہندہ بھی مان رہے ہیں، وہ موعودہ منجی بھی مان رہے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی مان رہے ہیں. اور جب بادشاہی کی ہم بات کر رہے ہیں، بادشاہ تو ایک علیحدہ ہے، لیکن بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو آسمانی بادشاہی کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے. تو یہ جو چیزیں مسیحیت میں آئی ہیں، یہ مسیحوں نے اس کو کس طرح سے صحیح معنوں میں جانا، اس کی حقیقت کا انہیں اندازہ کب اور کیسے ہوا؟ اس کی حقیقت کا اندازہ انہیں اسی وقت ہو گیا تھا جب مسیح خداوند نے بیت لحم میں جنم لیا تھا. اس وقت کوئی مسیحی نہیں تھا. مسیح یسوع بھی مسیحی نہیں تھا، شاگرد اور رسول بھی مسیحی نہیں تھے. اور اگر آپ اعمال کی کتاب کا عید پینتیکوس کے بعد مطالعہ کریں، کبھی رسولوں نے، شاگردوں نے، ابتدائی کلیسیا نے کبھی اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہا. جب آپ اعمال کی کتاب 16واں باب، اس کا 17واں باب پڑھتے ہیں تو پہلی کونسل منعقد ہوئی جسے چرچ کونسل کہتے ہیں. اس وقت انہوں نے رسولوں کا عقیدہ جو تھا اس کو انہوں نے لکھا، اس کو انہوں نے فارم کیا، اور پھر اس عقیدے کے بعد لوگوں نے
ان حقائق کو جاننا شروع کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب مقدس لوکا کی انجیل لکھی گئی تو مقدس لوکا نے اپنی انجیل لکھتے وقت اپنے دباچہ میں اس نے کہا کہ ہم میں سے بہت سو نے اس بات پر قبر باندھی ہے کہ ان باتوں کو ترتیب وار بیان کرے جو ہمارے درمیان ہوئیں، اور اس ترتیب کے مطابق جو دیکھنے والے جو تھے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب مقدس لوکا جو تھے وہ مسیح یسوع کے شاگرد نہیں تھے، وہ ڈاکٹر تھے۔ انطاکیہ میں ان کا اپنا ایک دواخانہ تھا یا کلینک تھا، اور وہ مسیح یسوع کے نہ رسول نہ شاگرد، لیکن انہوں نے تحقیق اور تفتیش کی۔ اعمال کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ جو ایمان لاتے تھے وہ لوگ تحقیق اور تفتیش کرتے تھے۔ تو جب تحقیق اور تفتیش کی اور پرانے عہد کا اور لکھی جانے والی ان اناجیل کا، جو کہ سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی، جب ان اناجیل کو عہد عتیق کے ساتھ انہوں نے پڑھا ملا کر، تو پھر انہوں نے جانا کہ یہ وہی نجات دہندہ ہے۔ دوسری بات، شاگردوں نے اس بات میں سب سے اہم ایک پیوٹ رول ادا کیا کہ انہوں نے جب آسمان پر مسیح یسوع اٹھا لیا گیا عید پینتیکوس کے بعد، اگر آپ مقدس پطرس رسول کے پہلے واعظ کو سنیں جو وہاں پر موجود ہے، تو 3 منٹ کے واعظ میں اس نے یہ بتایا کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسیح یسوع ہے جسے تم لوگوں نے، یہودیوں نے مصلوب کر دیا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ 3 منٹ کا اس نے واعظ کیا اور ہزاروں لوگ مسیح پر ایمان لائے۔ 18 ملکوں کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا کے پاس اس کو مسیح ماننے کے لیے ماخذ فرق تھے، یہودیوں کے پاس جو ماخذ تھے وہ فرق تھے، اور وہ ماخذ مسیح یسوع کی بادشاہی کے ساتھ چونکہ میچ نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ جب ہم مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جنہیں عرف عام میں مجوسی کہا جاتا ہے، انہیں بادشاہ گر بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا ان کے بارے میں چند ایک چیزیں جو ہیں، وہ تقریباً 4 چیزوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ پہلی بات، یہ بادشاہ گر کون تھے؟ دوسری بات، یہ کہاں سے آئے تھے؟ اور یہ ستارہ کون سا ستارہ تھا؟ اور یہ کس طرح سے رہنمائی کر رہا تھا؟ اور سب سے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تحائف یہ لے کے آئے تھے، یعنی کہ سونا، مور اور لبان، ان تحائف کی جو اہمیت ہے یا ان کی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ تو ضرور ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ وائز جو ہے ہم ان کو سیکھیں کہ یہ بادشاہ گر کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے سوال ایسا کیا ہے جس کے 5 حصے ہیں اور 5 مختلف حصے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب لوگ خدا کے کلام سے ہٹ کر دوسری کتابوں یا گوگل یا ایسی سورسز سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت خوبصورت سوال ہے، تاکہ وہ اس حقیقت کو، اس کی اوریجنلٹی کو جانیں جو کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ مجوسی جو ہے لفظ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو یونانی زبان میں ماگوس کہا جاتا ہے، MAGOS۔ ماگوس جو ہے یہ بائبل کے مطابق ہے، کیونکہ بائبل میں ماگوس کے لیے جو ٹرانسلیشن ہمارے پاس اردو میں ہے، اس میں پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بائبل میں لفظ پہلا خرطوم کہا گیا ہے۔ ان کے لیے خرطوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور خرطوم کا مطلب ہے فالگیر یا خوابوں کی تعبیر دیکھنے والے۔ سر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات ہے اس کو ہم بریک کے بعد آ کر سیکھیں گے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آ کر ہم مجوسیوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اسے ہم ضرور ایک پوائنٹ وائز، جیسے انہوں نے خدا کے خادم نے کہا کہ 5 چیزیں ایسے جن پر ہمیں اس کو سیکھنے کا اور ضروری سیکھنا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اسے سیکھیں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں، اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا میں یہاں بتاتے چلوں کہ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ولادت المسیح کی حقانیت کے اوپر ہے، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں خدا کے خادم بزرگ پادری عزیز انور صاحب۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے مجوسی کے، جی سر۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ جو بائبل میں ہے وہ خرطوم استعمال کیا گیا ہے۔ خرطوم بھی فارسی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے خوابوں کی تعبیر کرنے والا۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو دانیل کے صحیفے کے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں دانیل کو خواب دیکھنے والوں کا یا مجوسیوں کا سردار مقرر کیا تھا شاہ بابل نے، اور جب شاہ بابل نے نوشتہ دیوار پڑھا تھا تو کوئی اس کے معنی نہیں بتا رہا تھا، تو اسی دانیل کے صحیفے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ تیرے پاس ایک انتہائی دانش مند، انتہائی زیرک انسان، انتہائی فطین انسان موجود ہے جس میں خدا کا روح کام کرتا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس نے اس کو بلایا، اس نے دانیل جب حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ دیوار پر ایک ہاتھ نے یہ عبارت لکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہاں دانیل نے اس کے خواب اور اس نوشتہ دیوار کا معنی بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مجوسی نئے عہد کے دور کے لوگوں کے لیے تو نیا ہو سکتا ہے، لیکن پرانے عہد کے لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں تھا، کیونکہ جب شاہ فارس نے ان کو فتح کر لیا ان کے ملک کو، تو پھر انہوں نے پارسی مذہب اختیار کر لیا، اور آج بھی جو پارسی مذہب ہے اس کی بیس پر وہی لوگ ہیں یا ان کا علم یا ان کی تعلیم ہے۔ اب بائبل مقدس میں ان کے لیے جو حوالہ جات ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ ان کو پڑھ لیں اور وہ ان کو یاد رکھیں۔ مجوسیوں کا سردار دانیل 5واں باب 11ویں آیت میں دانیل نبی کو مقرر کیا گیا تھا۔ پھر خروج 7واں باب 11ویں آیت میں انہیں فالگیر کہا گیا ہے۔ ملاکی 2 باب 5ویں آیت میں انہیں فالک گیر کہا گیا ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے کہا گیا ہے۔ پھر اگر آپ غالباً بلام کی پیشگوئی کا مطالعہ کریں تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی اس پیشگوئی کو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ وقت آئے گا کہ جب بادشاہ پیدا ہوگا اور پھر دنیا کے سردار اور دنیا کے بادشاہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب سوال اگلا جو آپ کا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کیسے اس دنیا میں آئے یا کیسے وہ یروشلم میں پہنچے۔ متی کی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جب یسوع یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے یروشلم میں آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ 3 باتیں یہاں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ پہلی بات، یسوع یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، وہ یروشلم میں کیوں آئے؟ ستارے نے کہاں رہنمائی چھوڑ دی، یا وہ ستارے کی رہنمائی سے منکر ہو گئے؟ کیونکہ اگر منکر نہیں ہوئے تو پھر انہیں بیت لحم جانا چاہیے تھا، یروشلم نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنے علم کی حقیقتوں اور اس کی روایتوں اور اس کی پہچان کی وجہ سے ہی اصل راہ سے پھر جاتے ہیں۔ اور بائبل بھری پڑی ہے، ابراہیم سے شروع کر لیں، موسیٰ سے شروع کر لیں، خدا کے برگزیدہ لوگ جو تھے انہوں نے جب اپنی عقل پر، اب ابراہیم نے لوط سے کہا تو چھوٹا ہے، جو چننا ہے سب سے پہلے تو چن لے۔ لکھا ہے لوط نے آنکھ اٹھا کر ساری ترائی کا علاقہ چن لیا۔ اب اس نے اپنی آنکھ پر بھروسہ کیا
اس نے ابراہیم کی رہنمائی پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ابراہیم سے کہتا کہ تیرے بغیر میں نے زندگی گزاری نہیں ہے کبھی، اس لیے آج بھی تو ہی فیصلہ کرے گا کیونکہ تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ کہنے کی بجائے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ مجوسی چلے پورب سے، وہ بھی میں بتاؤں گا وہ پورب کہاں ہے۔ وہ پورب سے چلے اور ستارے کی رہنمائی میں چلے۔ پھر یروشلم نہیں جانا چاہیے تھا، بیت لحم جانا چاہیے تھا۔ پھر ستارہ راستے میں گم ہو گیا۔ وجہ میں نے بتائی ہے کہ جب لوگ اپنی عقل پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کی رہنمائی کو وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں تو پھر خدا لکھا ہے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا۔ دوسری بات کہ یہ ستارہ کیا ہے؟ اس ستارے کا نام کیرو اور دیگر جو ماہر علم نجوم ہیں 20ویں صدی کے، وہ اپنی کتابوں میں اس ستارے کا نام کلب الجبار لکھتے ہیں۔ کلب الجبار لکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ستارہ مصری کیلنڈر کے میسوری کے مہینے کی 1 تاریخ کو آسمان پر بڑی آب و تاب سے چمکا۔ میسوری کا مطلب ہے شہزادے کی پیدائش۔ کس طرح چمکا؟ 1 تاریخ، ابتدا ہے نا، اول ہے نا، اس لیے وہ الفا ہے۔ اس لیے وہ میسوری مہینے کی، یعنی شہزادہ جو تھا، جو امن کا، سلامتی کا، خدا کا بیٹا ہے، جب وہ بطور انسان پیدا ہوا تو وہ 1 تاریخ کو اس دنیا میں یعنی آغاز میں پیدا ہوا، اور یہ مصری مہینے میں میسوری کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا وہ بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب زحل اور مشتری، یہ 2 ستارے یا سیارے ایسے ہیں کہ جب وہ علم نجوم کی زبان میں کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں روشنی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں آگ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آتشی سیارے ہیں، چونکہ آتشی سیارے ہیں اس لیے وہاں آگ کی وجہ سے ایک انتہائی عجیب روشنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کبھی کبھار دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو کسی بادشاہ کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ افلاطون جو ہے وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ جب جوپیٹر پیدا ہوا تو پھر یہی ستارہ دنیا میں نظر آیا۔ آج بھی بے شمار لوگ، ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان خادم ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ مجھے کہہ رہا تھا جی تقریباً کوئی ستارے بہت سارے بادشاہوں کی پیدائش پر نظر آئے ہیں۔ میں نے کہا علم نجوم میں تو ہر شخص کا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ستارہ ہے، یہ سٹار ہے، یہ سٹار ہے، یہ سٹار ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی کہتے ہیں جی آپ کا سیجیٹیریس ہے کیونکہ آپ دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن جہاں تک بات اس سے ستارے کی ہے جس کی رہنمائی میں مجوسی آئے ہیں، وہ مسیحی اعتقاد اور بائبل کے مطابق صرف ایک دفعہ نظر آیا۔ یونانیوں کے مطابق وہ جوپیٹر کی پیدائش پر نظر آیا۔ تو جوپیٹر بھی محبت کا دیوتا ہے، مسیح یسوع بھی خدا کا بیٹا، محبت کا خدا ہے۔ تو کسی حد تک میں اس بات پر اعتقاد ایمان نہیں رکھتا، لیکن صرف علم کی خاطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے جی یونانی بھی شاید صحیح کہتے ہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کیا تو یونانیوں نے کبھی یسوع مسیح کی مخالفت نہیں کی، سوائے اس بات سے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہے، تو پھر یونانیوں نے مخالفت کی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ خدا جو ہے اور انسان جو ہے اس کے درمیان 30 منزلوں کا 30 سٹوریز کا فاصلہ ہے، اور یہاں انسان مٹی پر کھڑا ہے۔ یہ چلتا چلتا زندگی میں علم تصوف کے مطابق ان ساری منازل کو طے کرتا کرتا پھر کہیں جا کر خدا کے قریب پہنچتا ہے۔ تو یہ تو وہاں سے ناصرت سے نکلا ہوا ایک شخص ہے، اس کے ماں باپ کو ہم جانتے ہیں، اس کے خانوادے کو ہم جانتے ہیں، یہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اس لیے، ورنہ انہوں نے یسوع کی تعلیم پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ پھر یہ ستارہ جب نظر آیا تو مجوسیوں نے کہا کہ ہم مشرق سے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے پادری صاحب کہ
مشرق سے کیوں آئے؟ اور کوئی دنیا میں ماہر علم نجوم نہیں تھے؟ کیا وہ ستاروں کا علم نہیں جانتے تھے؟ یا وہ ستارے شناس نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یروشلم میں اگر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مشرق سے آیا ہوں، تو پھر ایران یا چین یا پاکستان یا ہندوستان اس کا مشرق نہیں بنتا۔ آپ ایٹلس دیکھ لیں، بائبل ایٹلس دیکھ لیں، آج جغرافیہ نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، مشرق چائنا یا ہندوستان یا ایران نہیں بنتا۔ سو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، اکثر ڈرامہ جب بچے کرتے ہیں تو جی ایک ایران سے آیا ہے، ایک چائنا سے، ایک ہی وہاں سے، یہ غلط ہے۔ یہ ڈرامے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو اصل حقائق ہے وہ غلط، وہ فرق ہے، وہ فرق ہے وہاں پر۔ اس کا سبب یہ ہے، انہوں نے کہا ہم مشرق سے آئے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور مشرق کی بات کر رہے ہیں جب وہ یروشلم میں کھڑے ہیں۔ اگر آپ یروشلم میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کا جو مشرق ہے وہ افریقہ بنتا ہے، اور افریقہ میں سے جہاں سے وہ جس شہر سے آئے تھے، جس ملک سے آئے تھے، اسے سبا کہا جاتا ہے، سین بے الف با۔ وہاں سے ملکہ سبا ہی تھی، اور ملکہ سبا کا اوریجنل نام جو ہے، اپنا اصلی نام، وہ بلقیس ہے۔ قرآن کے مطابق، دوسری کتابوں کے مطابق اس کا نام بلقیس ہے۔ وہ بلقیس جو وہاں سے آئی تھی، اس کا ذکر اگر آپ پاک کلام میں پڑھنا چاہیں تو یسایہ کے 45ویں باب کی 14ویں آیت میں اس علاقے کو کوش کہا گیا ہے، سبا بھی کہا گیا ہے، کوش کہا گیا ہے۔ کوش آج کا ایتھوپیا ہے، وہ آج کا حبشہ ہے۔ یہ جو کوش ہے یا سبا جو ہے، یہ دریائے نیل کے کنارے پر ایک گاؤں ہے جو تقریباً 400 میل لمبا ہے، 200 میل چوڑا ہے۔ اور یہاں پر جو تھا، وہ لوگ جو وہاں پر آباد تھے، ان کا ذکر آپ کو دانیل میں ملے گا، یسایہ میں ملے گا، ملاکی میں ملے گا، اور اس طرح سے وہاں پر ان کے بارے میں جب ان کا ذکر ملتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جنوبی عرب سے یمن کے قریب ایک جگہ ہے جس کو سبا کہتے ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ سبا سے کیوں آئے تھے؟ سوال یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم پہلا سلاطین اس کا 10واں باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یا دوسرا تواریخ اس کا 9واں باب اس کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا جو تھی وہ وہاں سے آئی کس لیے؟ جب اس نے سلیمان بادشاہ کی مشہوری شہرت کو سنا تو وہ شہرت کو سنا، اس تک پہنچی۔ پھر اس نے ہیکل کی شہرت کو سنا، اس کے محلات کو، اس کی شہرت کو سنا، اس کی بادشاہی، عقل اور دانش اور حکمت کے بارے میں سنا، تو وہ چونکہ خود بادشاہ تھی یا کوئین تھی یا ملکہ تھی، اس نے کہا کہ اس شخص سے ملنا چاہیے۔ تاریخ جو حوالے جو اس کو بیان اس طرح سے کرتے وہ ہیں، وہاں پر آئی۔ سر بریک لینا پڑے گا ہمیں یہاں پر، اور پھر ہم جو ہے وہ ملکہ کے بارے میں ضرور جانیں گے کہ وہاں سے یہ کیوں یہاں تک آئی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد میں جلدی سے واپس آؤں گا تاکہ وقت ضائع کیے بغیر ہم اس بات کو اور زیادہ سیکھ سکیں۔ تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سبا کی ملکہ کے بارے میں، تو ضرور ہے کہ ہم اپنے جو بات جہاں سے منقطع ہوئی ہم وہیں سے کو جوڑ دیں۔ جی بھائی صاحب، بہت شکریہ پادری صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سبا کی ملکہ تھی، یہ اس کا نام بلقیس تھا، اور یہ سبا سے آئی تھی، اور سبا کو آج ایتھوپیا بھی کہتے ہیں، حبشہ بھی کہتے ہیں۔ حبش اس کا نام تھا جو کہ پرانے عہدنامہ میں موجود ہے۔ مسیح یسوع نے بھی اس ملکہ کا اپنے پیغام میں واعظ میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ
متی کی انجیل 12واں باب 42ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں مسیح یسوع اسی ملکہ سبا کو دکن کی ملکہ، کچھ لوگ دکن کہتے ہیں، یہ پروننسیشن غلط ہے، تلفظ ہے دکن، اور دکن سے مراد جب مسیح یسوع بات کر رہے ہیں تو پھر مراد وہی جگہ ہے جہاں سے یہ آئی تھی۔ اس لیے جب ملکہ سبا آئی تھی تو اس کے ساتھ جو اس کا مجوسیوں کا سردار تھا وہ بھی آیا تھا، اس کے ساتھ دوسرے بیوروکریٹس بھی آئے تھے، تاریخ دان بھی آئے تھے، اس کا ایک طائفہ تھا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ آیا تھا۔ تو جب انہوں نے ملکہ سبا نے سلیمان کو دیکھا، اس کی حکمت کو دیکھا، ہیکل کی عمارت کو دیکھا، انٹونیو کے قلعے کو دیکھا، اس نے بیت لحم کے قلعوں کو دیکھا، ان ساری باتوں کو جب اس نے دیکھا اور وہ جانے والی تھی جس دن، اس دن اس عشائیے میں اس نے سلیمان بن داؤد سے کہا، جو میں نے حوالے سلاطین کے بتائے ہیں وہ پڑھیے گا، تو وہاں اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ حیرت انگیز ہے، بے نظیر ہے، تیری بادشاہی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی ان باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ایسا بادشاہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ ملکہ عالیہ یہ بات درست نہیں ہے، آپ کے لیے درست ہوگی، ہمارے ایمان اور ہمارے بزرگان سلف کی نظر میں یہ بات غلط ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مہرہ ہوں اس خدا کی حکومت میں، اس کی بادشاہی میں، جس کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کے درمیان ہمارا ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور وہ ایسا بادشاہ ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، نہ اس کے دور میں کبھی کوئی ہوگا۔ میں تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ اس نے کہا یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ انسانی عقل ہے، لیکن جو بادشاہ آئے گا، جو مسیح آئے گا، جو وعدے کا فرزند یا وعدے کا بادشاہ آئے گا، جو ہماری قوم کی آخری امید ہے، اس کی عقل اور دانش اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے تاریخ دانوں نے یہ سلیمان بن داؤد کا بیان لکھ لیا۔ جب واپس چلی گئی، اب کئی سو سالوں کے بعد جب یہ ستارہ نظر آیا تو وہاں سبا کے جو مجوسی تھے ان کے پاس آلریڈی ایک مٹیریل موجود تھا، ان کے پاس ماخذ تھا۔ اچھا یہ تو ہماری ملکہ کے دور میں اس وقت اسرائیل یا یہود کے بادشاہ سلیمان بن داؤد نے جو صاحب حکمت دنیا میں انسانوں میں ویسا کبھی کوئی بادشاہ، یہ تو اس نے بتایا تھا۔ تو پھر وہ جب گھر سے نکلے تو ستارہ ان کے نجوم کے مطابق اسی طرح چمک رہا تھا، اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں چلتے آئے۔ میں نے بتایا کہ اس کا نام کلب الجبار تھا۔ میسوری مہینے کی پہلی تاریخ کو چمکا، زحل اور مشتری اپنے گھر میں آئے تو وہاں سے چل پڑے۔ یہ جو علاقہ ہے وہاں کی سب سے بڑی معدنیات سونا تھی، لوبان تھا، مر تھا، ہیرے جواہرات تھے، مصالحہ جات تھے۔ اس شہر کے لوگ دنیا میں بڑے قداور اور بڑے جابر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ صاحب دولت تھے، صاحب علم تھے، صاحب حکمت تھے۔ سونا، لبان، مر اور ہیرے جواہرات ان کی روز کی تجارت تھی۔ مسالوں کی، وہ گرم مسالوں کی تجارت کرتے تھے، اور چونکہ وہ دولت مند بھی تھے، قداور بھی تھے، بڑے جری بھی تھے، اس لیے جب یہ مجوسی وہاں سے نکلے تو یہ سونا، لبان اور مر لے کر آئے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی اہم نظر آتی ہے کہ یہ جب آتے ہیں یہاں پر، اور پھر جب یہ فرشتہ کی رہنمائی میں اور اس ستارے کی رہنمائی میں یہ چرنی میں جاتے ہیں، اب بادشاہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور سونا، مر اور لبان لے کر آ رہے ہیں، لیکن مسیح یسوع کا چرنی میں پیدا ہونا، بادشاہ کا چرنی میں پیدا ہونا، یہ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، لحم کہتے ہیں روٹی کو۔ اگر ہم اس کے نیچے زیر ڈال دیں
لحم بن جائے گا۔ تو بیت لحم اگر زبر ڈال دے تو اس کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ اگر لحم کے نیچے، لام کے نیچے، ہے کے نیچے زیر ڈال دیں وہ مزبر ہو جائے گا تو وہ لحم بن جائے گا۔ اب لحم کا مطلب ہے روٹی، لحم کا مطلب ہے گوشت۔ اب بیت لحم کا مطلب جو ہے روٹی کا گھر ہے، بیت لحم روٹی کا گھر ہے۔ تو روٹی کے گھر میں یا روٹی کے ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل پر، چنگیر میں تو روٹی سجتی ہے نا۔ اسے ہم کل اس میں دیکھ بھی، میں نے بتایا بھی تھا، بات بھی ہو چکی ہے، تو اس لیے وہاں پر وہ آئے۔ لیکن جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سونا، لبان اور مر کیوں وہ کیوں لے کر آئے تھے، اس کی وجہ جو تھی وہ، ہاں جی، میرا ایکچولی جو میرا سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ جب بادشاہ کو دیکھنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنے چنگیر کو بھی دیکھ لیا، ان سب چیزوں کو دیکھ لیا، لیکن یہی چیزیں لانے کا جو مقصد تھا ان کا وہ کیا تھا اور وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا، لبان اور مر یہ تینوں چیزیں ان کی بت پرستی کے اہم جز ہیں، جادوگری کے اہم جز ہیں۔ جب وہ تعویذ، دھاگے اور جادوگری اور عمل کرتے تھے تو سونا، لبان اور مر اس میں استعمال ہوتا تھا۔ تو جو ان کے روزمرہ کی عبادت تھی، روزمرہ کا عقیدہ تھا، جو روزمرہ کا ان کا ایمان تھا، وہ اپنے جیب میں ڈال کر لے آئے تاکہ اس بادشاہ کے حضور پیش کرے جو ہم سے بڑا ہے۔ وہ اس کو بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں، وہ اسے بادشاہ نہیں مانتے، بادشاہ تو وہ خود ہے۔ اور ان کے وہ جب آتے ہیں سونا پیش کرتے ہیں اور وہ کہتا بھی ہے مجوسی کہ تو بادشاہ ہے، پر کیسا بادشاہ ہے؟ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے، جو کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے اور کل آنے والا جو ہے اس وقت بھی بادشاہ ہوگا، اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوحنا نے کہا آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ مسیح یسوع نے اعلان کیا کہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ وہ چونکہ ماہر علم نجوم تھے تو ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز جو تھی وہ سونا تھا، اور سونا انہوں نے لا کر خداوند کے قدموں میں ڈال دیا، کیونکہ سونا علم الاعداد کے مطابق، یہودی علم الاعداد کے مطابق بادشاہی کو پیش کرتا ہے، بادشاہ کو نہیں، بادشاہی کو پیش کرتا ہے۔ اور وہ اس کو بتاتا ہے مجوسی کہ تیری بادشاہی، میرا علم، میری ساری جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تیری بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ دوسرا جو مجوسی تھا وہ لبان لے کر آیا تھا۔ لبان جو ہے وہ ان کے جادوگری کے تمام عملیات میں استعمال ہوتا تھا، آج بھی جادوگروں کے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لبان جو ہے بائبل کے مطابق، شریعت کے مطابق، توریت کے مطابق، ہمارے کاہنوں اور سردار کاہنوں جن کا تعلق یہودی عبادت خانوں سے تھا، وہ لبان جلاتے تھے ہیکل میں، اور پھر اس کی خوشبو آسمان تک پہنچتی تھی، اور پھر نظر کی قربانی میں لبان جب وہ جلا کر پیش کرتے تھے تو اسے آتشی قربانی کے طور پر قبول کیا جاتا تھا، اور خداوند اس کی خوشبو کو لیتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے تو کاہن ہے، بلکہ سردار کاہن ہے۔ کاہن کے لیے پادری صاحب جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے لاطینی زبان میں وہ ہے پونٹیفکس۔ پونٹیفکس کو انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے برج بلڈر، پول بنانے والا۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو برج بلڈر ہے، یعنی وہ پیش گوئی کے طور پر لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ بچہ جو مریم کی گود میں اس چرنی میں، اس کھرلی میں پڑا ہے، یہ بچہ تو ضرور ہے پر یہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ اور لوکا کے انجیل کے پہلے ہی باب میں لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور انسان اور خدا کی مقبولیت میں بڑھتا چلا گیا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں پھر مسیح یسوع نے
اس بات کو اور زیادہ واضح کیا کہ میں برج بلڈر ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ سول انجینئرنگ میں جو برج بلڈر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری جو ہوتا ہے وہ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، جس ٹیسٹ میں جہاں وہ برج بنانا چاہتا ہے اس کی دونوں اطراف کی جو زمینیں ہیں ان کا ٹیسٹ ہو، تاکہ زمینوں کی ساخت کیسی ہے، ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کی مضبوطی کیسی ہے، وہ کیسی ہے۔ یہ تو نہیں کہ کہیں برج بنائیں گے تو وہاں پر وہ برج گر جائے گا۔ زمینوں کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے، اس کا علم اس انجینئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسیح یسوع خود کہتا ہے میں اور باپ ایک ہے، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے کلمے تیرے قول کے موافق ہو۔ یوحنا نے کہا یہ وہ کلمہ ہے جس کے وسیلے سے دنیا پیدا ہوئی۔ اب جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہی ایسا کاہن ہو سکتا ہے جو خدا بھی ہے اور اسی وقت انسان بھی ہے۔ اس لیے اس نے اس کو بطور کاہن اپنا نذرانہ پیش کیا اور لوبان پیش کیا۔ تیسرا جو مجوسی تھا اس نے مر پیش کیا۔ مر ایک جھاڑی دار پودا ہے، جیسے یہ کرسمس ٹری، اس سے بڑا نہیں ہوتا وہ۔ اس کو جب گرمیوں میں یا سردیوں میں اس میں گوند ایک لگتی ہے، وہ گوند کسان کھرچ لیتے ہیں، اس کو کھرچ کر اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جو گوند ہے پھر بعد میں اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کو فلٹریشن کی جاتی ہے، بڑے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، اور انسانی زندگی کا ذائقہ اس سے زیادہ کڑوا، مر سے زیادہ کڑوا ہے۔ بالکل آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیں، مسیح یسوع نے خود اپنی زبان سے کہا بدن کمزور ہے۔ خدا کے بندہ ایوب نے کہا کہ سب کچھ اسی کا ہے۔ خداوند خدا نے خود کہا تو خاک ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ کھائے گا تو مر جائے گا۔ سلیمان وائز کی کتاب میں کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے، میں نے سب کچھ دیکھا۔ اور زندگی کی وہ بات کرتا ہے کہ زندگی کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے، آج بھی زندگی کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے۔ خوشیوں کی تلاش میں ہے انسان، لیکن مر پیش کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تیری جان چھٹ جائے گی، اور زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر، ماں کی کوکھ میں آنے سے لے کر، آسمان پر اٹھائے جانے تک، مسیح یسوع کی زندگی میں لوگوں نے، عوام نے، مریضوں نے، اس کے گھر والوں نے سوائے کڑواہٹ کے اس کو کچھ نہیں۔ دوسری بات، وہ دنیا میں مہنگی ترین خوشبو ہے، مشک نافع سے زیادہ مہنگی ہے، وہ خوشبو ہے۔ مر جو ہے یہ ایک بہت مہنگی خوشبو ہے، اور اس کو ہر کوئی خرید نہیں سکتا۔ فرانس میں اس کے جو کارخانے ہیں وہاں پر یہ قطروں کے حساب سے ملتا ہے، اس کا جو کلون ہوتا ہے۔ مسیح یسوع نبوت کی خوشبو ہے، وہ کلام کی خوشبو ہے، وہ 66 کتابوں کی خوشبو ہے، وہ اس خدا قادر کی خوشبو ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اس کی خوشبو کا ہی نتیجہ ہے کہ صرف 2000 سالوں میں آج دنیا کی 40% آبادی اس خوشبو کو اپنا نجات دہندہ مانتی ہے، وہ خوشبو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرانے حکیم جو تھے، سقراط، بقراط وغیرہ، وہ ہر طرح کے جو بدبو ہے، جو گینگرین سے، گوشت کے گل سڑ جانے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس خوشبو، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے حکیم جو تھے وہ زخموں پر یا گینگرین پر اس کی مرہم لگاتے تھے، اور پھر گینگرین سے یا گوشت کے گلنے سڑنے کی بدبو دور ہو جاتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو مر ہے یہ لاش کو گلنے سڑنے سے بچاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے مسیح یسوع کی لاش
यूसुफ और बितिया ने मांगी और उसने जब उसको मिल गई तो उसने उस पर 7 सेर तो बोरी मल दिया था, 7 मन उसने मुर मल दिया था। वो उसको इल्म में नहीं था, ईमान में नहीं था कि ये तो जी उठेगा। वो प्रिजर्व कर रहा है उसे और उस पर मुर लगा रहा है कि जब मैं इतना मुर इसके ऊपर लगा दूंगा तो मेरे खुदावंद की लाश कई 100 सालों तक हनूत रहेगी, महफूज रहेगी और इसमें बदबू पैदा नहीं होगी। और मैंने अपनी आंखों से इजिप्ट में काहिरा के म्यूज़ियम में, जो दुनिया का मशहूर तरीन अजायब घर है या म्यूज़ियम है, वहाँ मैंने वो लाशें देखी जिन पर मुर लगाकर उन्हें हनूत किया गया है या प्रिजर्व किया गया है। इसलिए मसीह यीशु जो है वो इंसान की गुनाह से गली सड़ी लाश का इलाज है, क्योंकि वो इलाज है। इसलिए मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ते ने कहा वही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा, क्योंकि वो गलने सड़ने के गुनाह का इलाज है। इसलिए कहता है मेरे पास आओ। सर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम जो बादशाही की जो असल बात है हम उसकी तरफ भी आएंगे कि क्यों बादशाह गायब है। नाज़रीन ध्यान लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और फिर हम और भी जो चीज़ें हैं उनको भी हम सीखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।